नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से 3 दिन पहले तक आतिफ खान और शाहराम तरकई खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर मिनिस्टर्स थे जिन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान एक से ज़्यादा दफ़ा स्टार परफॉर्मर्स कह चुके थे। लेकिन 72 घंटों में इन स्टार परफॉर्मर्स ने वो सफ़र तय किया कि स्टार परफॉर्मर्स से इनकॉम्पिटेंट बन गए, कॉन्स्पिरेटर्स बन गए। इल्ज़ाम लगा कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर महमूद खान की हुकूमत को तबाह करने के लिए, नीचे लाने के लिए साजिश कर रहे थे, गालिबन किसी माफिया का हिस्सा थे। डी नोटिफाई हुए और PTI की हुकूमती मशीन जो है उसने गालिबन मीडिया को एक चार्ज शीट भी इशू की है दोनों सीनियर मिनिस्टर्स की इनकॉम्पिटेंसी की। ये मामला क्या है? ये मामला इनकॉम्पिटेंसी का है या PTI के अंदर जो राइवल धड़े हैं उनके दरमियान जो टॉप लीडरशिप है वो मामला को सुलझा नहीं पा रही? दोनों एक्स सीनियर मिनिस्टर जनाब आतिफ खान साहब और शाहराम तरकई मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और उनसे समझते हैं कि ये मामला है क्या। अ वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। ये जो आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है जिसको PTI के लोग भी दोहरा रहे हैं, कुछ लोग मीडिया में भी दोहरा रहे हैं कि आप लोग मसलसल जिस दिन से महमूद खान चीफ मिनिस्टर बने, चूँकि आपको चीफ मिनिस्टर बनना था, उस वक्त एक खबर भी पहले आई थी कि प्राइम मिनिस्टर ने आपको किया, फिर परवेज़ खटक साहब जो थे वो दरमियान में आ गए, वो नहीं चाहते थे कि आप चीफ मिनिस्टर बने। गालिबन महमूद खान को उन्होंने ही एक नॉमिनेट किया एक तरह से। उस दिन से आप महमूद खान को अंडरमाइन करने के लिए मसलसल एक ग्रुप बनाया हुआ था आपने, प्रेशर ग्रुप, और अंडरमाइन कर रहे थे आप। देखिए, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये है कि PTI में भी और मोस्टली पार्टी में भी हमारी जिसको प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं चीफ मिनिस्टर बनाते हैं और वही चीफ मिनिस्टर रहता है जब तक उनको उनकी कॉन्फिडेंस हासिल हो। तो ये तो हो नहीं सकता कि अगर प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फिडेंस थी और मैं उनको हटाना चाहता था किसी प्रेशर ग्रुप के उसमें आके दबाव में ला के उनको, ये तो हो नहीं सकता था। नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता था। ये तो कहते हैं कि हयाताबाद में आपने एक मीटिंग की, बहुत ज़्यादा MPs इकट्ठे कर लिए, पता नहीं 30-35 लोग आपके साथ थे जिससे अनर्व हो गए महमूद खान। सिंपल सी बात ये है कि हमारी वहाँ पे मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 89 के करीब हमारे MPs हैं। तो अगर 10-20 MPs इकट्ठे हो के 95 हैं शायद आपके जो कंबाइंड हाउस है, जो जिसमें टोटल में बाकी भी कुछ 95 हैं जिसमें इनडायरेक्ट को मिला के जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। 145 के हाउस में 95 आपके हैं और 50 MP सारी पार्टीज ऐड कर लें ऑपोजिशन की तो 50 हैं। एग्जैक्टली। तो वो अगर 10-20 MPs मिला भी लें तो आया हुकूमत गिर सकती है या हुकूमत कोई गिरा सकता है। और स्पेशली अगर किसी को अगर 30 आपके साथ आ जाएं सपोज, तो उनके 50 सारे एक ऑपोजिशन हो और वो गिराना चाहे और 30 आपके साथ आ जाएं तो 80 आपके हो गए, उनके 95 में से 30 हट गए तो उनके 65 रह गए। देखिए, जब तक प्राइम मिनिस्टर की और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पार्टी के लीडर हैं, पार्टी के वो फाउंडर हैं, तो जब तक उनकी कॉन्फिडेंस है उनका किसी भी चीफ मिनिस्टर पे तो उसको कोई हटा नहीं सकता। अच्छा, ये तो सिंपल सी बात है। दूसरी बात ये कि सिंपल क्यों? आप नहीं समझते कि वहाँ पर ऑपोजिशन जमातें चाहेंगी कि PTI का एक राइवल फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए जैसा पंजाब में हो रहा है? नंबर्स ठीक है, नंबर्स बहुत मुश्किल है, नहीं होंगे, कभी भी पूरे नहीं होंगे नंबर्स। दूसरी बात, अच्छा अगर नहीं होंगे तो फिर आप क्या कर रहे थे? हम तो ये प्रेशर ड्रॉप बनाने का मकसद क्या था उसका? देखिए, होता है इस तरह है पॉलिटिक्स में कि मैं और शाहराम 10 या 12 दफ़ा हम लोग गए महमूद खान के पास कि जी आपको प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, काम करने को तैयार हैं। और ये एग्जैक्टली जब उनको नॉमिनेट किया गया तो प्राइम मिनिस्टर ने हम तीनों को बिठा के महमूद खान को ये कहा कि ये तुम्हारे सीनियर्स हैं और तुम लोग सीनियर मिनिस्टर्स हैं। हाँ, और मतलब पार्टी में भी उस वक्त था, पार्टी में भी सीनियर्स थे। अच्छा, आप लोग कैसे सीनियर? महमूद खान ने कब ज्वाइन की पार्टी? महमूद खान ने तो बाद में की, लेकिन आपने कब की? मैंने तकरीबन कोई 2008 में की। और महमूद खान ने शायद कोई 11-12 में की होगी। तो बहरहाल मकसद ये है कि उस वक्त खान साहब ने बिठा के ये कहा कि ये आपने इकट्ठे मेजर डिसीजन इकट्ठे लेने हैं और मुझे कहा कि यू विल बी माई आइज एंड ईयर्स, जो कुछ हो तो आपने बताना है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। जिस तरह पिछली गवर्नमेंट में भी वो मुझे कहते थे कि तुमने बताना है, शाहराम को कहते थे कि अगर कोई भी कैबिनेट में गलत बात होती है तो आपने उसको अपोज करना है। हालांकि चीफ मिनिस्टर उस वक्त खटक साहब थे। तो हमने उसी स्पिरिट को लेके उनसे हम 10-12 दफ़ा गए मिलने के लिए और सिर्फ एक मकसद के लिए गए कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि महमूद खान के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग जिनका फ़ायदा था कि अगर वो सिविल सर्वेंट्स, कुछ उनके भाई की कहानी, ये सब चीज़ें चल रही, MPs भी, कुछ मिनिस्टर्स भी,
بار بار ان کو ڈراتے رہے کہ جی یہ تو آپ کے خلاف گروپ بنا رہے ہیں اور یہ آپ کو گرانا چاہتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ جتنا ہم محمود خان کو کہیں گے کہ جی یہ آپ کے خلاف کر رہے ہیں، محمود خان ہمیں قریب کرے گا. تو یہ ایک وجہ بنی. اور جہاں تک گورننس کی بات ہے، پرابلمز ہیں اور ہوتی ہیں، ہر جگہ اس پہ پھر آتے ہیں. آپ کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ ان کا تو پرانا جھگڑا چل رہا تھا، مطلب کہ ان کو چیف منسٹر بننا تھا، لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے، پارٹی میں اخباروں میں خبریں لگ گئیں، لیکن آپ اس پوری لڑائی میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں مزے کی بات، یہ زبردست کوشچن ہے. میں آپ کنسیڈر کریں ٹو بی اے برج بٹوین آپ نے دیز. جوائن کب کی ہے پارٹی؟ میں نے کی 2015 میں. لیکن اس سے پہلے آپ منسٹر تھے خیبر پختونخوا؟ بالکل میں تھا. وہ کیسے تھے؟ میں تحریک انصاف کا کولیشن پارٹنر تھا. میری ایک پارٹی تھی جس آپ نے الیکشن خود جیتا؟ میں نے تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑا، 5 MP ایک MNA لایا، اور یہاں پہ تحریک انصاف کا اسمبلی کا الیکشن تو ہرا آپ نے تحریک انصاف سے 2013 میں. نہیں نیشنل بھی جیتا. میرے چاچا جیتے، میرے چاچا MNA تھے. ٹھیک. عثمان ترک ہے، ابھی بھی ہیں، تیسری دفعہ MNA بنے ہیں. ہم اس وقت 2013 میں، کیونکہ ہماری اپنی پارٹی تھی تو ہم اپنے ٹکٹ سے جیتے تھے، تحریک انصاف کے اپنے وہ تھے کینڈیڈیٹ تھے. تو 2015-13 میں جب ہم الیکشن جیتے تو انکنڈیشنل ہم نے، کیونکہ ہم آئیڈیالوجی پہ اور اس پہ خٹک صاحب سے، میرے والد صاحب کی بڑی اچھی دوستی بھی، اور وہ بھی، اور پلس عاطف کا بیچ میں تھا. پرویز خٹک سے آپ کے گھر کے اچھے تعلقات؟ میرے والد صاحب ان کا تو جھگڑا چل رہا ہے نا. نا جھگڑا تو ابھی چل رہا ہے نا. پہلے تو دیکھیں میرے والد صاحب کی اور خٹک صاحب کی بڑی پرانی دوستی، اور اس وقت تو ہم پالیٹکس میں بھی نہیں تھے، ان کی بڑی اچھی یاری دوستی ہے. اور خٹک صاحب کو، تحریک انصاف کو، عاطف کو، اس میں اوبیسلی گھر کی بات تھی. خان صاحب کے ویژن کو ہم اوبیسلی انڈرسٹینڈ کر دیں کہ ہماری لائک مائنڈڈ ہیں، جو ہمارے مینیفیسٹو ہیں. کیوں کیا تحریک انصاف 2013 سے 2015 تک نہیں کیا؟ آپ نے کیا نومبر میں جا کے. میں نے جوائن تب کیا جب میں نے سمجھا کہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں. کیا کہ اوبیسلی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہو اس سے پہلے آپ اس کو، یہ بھی تو سکتا ہے نا کہ آپ 2015 میں یہ اسیس کیا کہ اب یہ پارٹی طاقت میں آ جائے گی اور نواز شریف صاحب کی طاقت میلٹ کر لے گی. نہیں ڈاکٹر صاحب، جب میں پارٹی میں شامل ہو رہا تھا اس وقت پارٹی سب سے غیر مقبول لیول پہ تھی. 2015 میں کیوں کہتے ہیں؟ اس وقت کوئی فیوچر، مطلب کوئی چیزیں، اس وقت 2 سال ہمارے بڑے ٹف تھے. پہلے 2 سال لوگ ٹیم نہیں تھی، دھرنے زیادہ تھے. دھرنے کی ناکامی کے بعد پارٹی غیر مقبول تھی. نہیں ناٹ دھرنے. سٹارٹ 13 سے 2 سال کے بیچ میں، کیونکہ نئے لوگ تھے، ایکسپیرینس نہیں تھا، مشکلات زیادہ تھی، اپوزیشن زیادہ تھی. ہر لوگ سمجھتے تھے کہ PTI ڈیلیور نہیں کرے گی، یہ وہ. ہم تو تحریک انصاف میں خان صاحب کے کہنے پہ، ان کی ویژن پہ، اور مجھے لگا اور میری ٹیم کو، میرے سارے گھر سارے لوگوں کو، کہ جی ہماری ان کی سوچ ایک ہے اور مقصد ایک ہے. اور خان صاحب وہ سوچ ہے کیا؟ وہ سوچ ہے نیا پاکستان، وہ سوچ ہے لوگوں کی بہتری، وہ سوچ ہے مضبوط پاکستان، میرٹ والا پاکستان. وہ سوچ ہے. پرویز خٹک دوبارہ چیف منسٹر کیوں نہیں بن سکے جب انہوں نے الیکشن جیتا، انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا؟ یہ تو خان صاحب یہ جواب دے سکتے ہیں. آپ کی وجہ سے نہیں بنے، آپ کی جو ریزسٹنس تھی، آپ بننا چاہتے تھے؟ نہیں، میری وجہ سے نہیں. میرے خیال میں شاید کچھ ایسی باتیں تھیں جو اس وقت بھی خان صاحب چاہتے تھے کہ 100% وہ کام کریں. شاید اس میں سے کچھ کام خٹک صاحب خان صاحب کے کہنے پہ کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے. یہ اس وقت بھی یہ مسئلے چل رہے تھے، جس کی بنا پہ وہ ہمیں بھی کہتے تھے کہ آپ لوگ سینئر ممبر ہیں، آپ لوگ کیبنٹ میں اس طرح رجسٹ کریں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں. اور وہ ہم خان صاحب کے کہنے پہ کرتے تھے. کیبنٹ میں بھی کافی چیزیں جو ہمیں ٹھیک نہیں لگتی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار پہ ریلائنس جو خان صاحب کی ہے وہ اس لیے ہے کہ پرویز خٹک ان کی باتیں پوری طرح سے نہیں مانا کرتے تھے. جو خان صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، بنی گالہ میں بیٹھے تھے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں ایک ایسا چیف منسٹر ہو جو وہ کہیں وہ ایسے کر کے وہ امپلیمنٹ کر دیں. یہ تو دیکھیں بہتر خان صاحب کو پتہ ہوگا، لیکن بہرحال اس وقت بھی جو ہم کیبنٹ میں تھے، اس وقت بھی جو ہمیں باتیں ٹھیک نہیں لگتی تھیں اس کو ہم اپوز کرتے تھے. اور ابھی بھی یہ صورتحال ہے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ مطلب کیبنٹ میں اگر آپ ہوں تو کیبنٹ ہوتی اسی لیے ہے کہ اس پہ ڈسکشن ہو، اور اگر ڈسکشن نہیں کرنی تو پھر وہاں پہ تو منسٹرز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب PTI پہلے سے کم ڈیموکریٹک ہو گئی ہے؟ نہیں، میں تو یہ نہیں کہوں گا. تو پھر کیا وجہ ہے؟ مطلب آپ کیبنٹ میں ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں ہو پا رہی، سزا مل گئی آپ کو، آپ ملنا چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر سے، وہ مل نہیں رہے آپ سے. سزا کی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ وقت ثابت کرے گا، اور یہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ چل جائے گا
کہ یہ کس نے کیا ہے، اس کے پیچھے مطلب ہمیں تو پتہ چل گیا ہے، لیکن اس وقت خان صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا، خود ہی انہوں نے ان کی مرضی کے بغیر تو شاہ فرمان کیسے ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا؟ نہیں یہ نہیں کہ جو ان کو سٹوری بتائی گئی ہے کہ جی یہ کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ باغی ہیں، آپ ڈسپلن نہیں کرنے دے رہے، سی ایم کو رول نہیں کرنے دے رہے، ڈسپشن کر رہے ہیں، فارورڈ بلاک آپ نے بنایا ہوا ہے، وہ پہلے پریشان ہے پنجاب، ان کی بھی تو سچویشن دیکھیں نا، ان کو پنجاب میں چیلنج ہے، اپوزیشن کی دونوں جماعتیں ان کے خلاف ان کی گردن سے لٹکی ہوئی ہیں، شہباز شریف صاحب کے واپس آنے کی بات ہو رہی ہے، چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں، اکانومی کے برے حالات ہیں، درمیان میں آپ کا فارورڈ بلاک ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ دونوں نے مل کے لیڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں فارورڈ بلاک نہیں، اور یہ بھی ان کو ایک گلٹ ہوگا کہ یہ دونوں تو میرے قریب تھے، میرے لوائلسٹ ہیں، یعنی آپ دونوں کی وہ تعریف کرتے تھے نا، آپ دونوں ہی ہیں جن کی وہ تعریف کر رہے تھے، کسی اور کا تو نام ہی نہیں لیا انہوں نے، تو ان کو یہ گلٹ دلایا گیا ہوگا کہ یہ دونوں آپ ہی کے ہیں، آپ ہی کے یہ بیسکلی مین بندے ہیں، وزیر، آپ نے ان کو سینئر منسٹر بنایا تھا، یہی ہمیں نہیں رن کرنے دے رہے۔ مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ سٹوری سیل کی گئی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ رکاوٹ ہیں کاموں کو کرنے میں، تو ابھی تو ہم نہیں ہیں نا، ابھی تو ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ کن کاموں کے کرنے میں رکاوٹ ہے؟ بی آر ٹی تو پتہ نہیں کب سے نہیں بن رہی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو یہی کہا جا رہا تھا کہ جی یہ کام کرنے نہیں دے رہے، تو ابھی تو ہم اس کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں، ابھی ہم اللہ کرے کہ کام سموتھ ہو جائے، کیونکہ ابھی تو ہم رکاوٹ نہیں ہے نا، اگر ہم رکاوٹ تھے اور جس کی وجہ سے کام نہیں ہو رہے تھے 1.5 سال سے، تو ابھی تو ہم اس کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ نہیں لیکن آپ کیسے، آپ پہلے لوکل باڈیز کے منسٹر بھی تھے، تو اس وقت بی آر ٹی بنانا آپ کی ذمہ داری؟ میرے ڈپارٹمنٹ میں تھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ کل مجھ سے کسی نے پوچھا اور مجھے کہا کہ جی آپ پہ ایک یہ بھی ہے ان کے دل میں، اور شاید خٹک صاحب کے دل میں بھی ہو، میرے سامنے کبھی یہ بات نہیں آئی۔ کیا چیز نہیں کہ جی آپ منسٹر تھے لوکل گورنمنٹ کے، تو آپ نے پتہ نہیں خٹک صاحب کے خلاف بی آر ٹی میں کوئی کیس انیشیٹو کیا۔ میں نے کہا بی آر ٹی کی تو میں نے کبھی میٹنگ ہی نہیں چیئر کی، میں نے کبھی میٹنگ ہی اٹینڈ نہیں کی۔ وہ چیف منسٹر ہاؤس میں چیف منسٹر ساری میٹنگ، لوکل گورنمنٹس کے منسٹر تھے، لوکل باڈیز کے، یہ بڑا انٹرسٹنگ، آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ یہ دیکھیں کنسٹرکشن میرے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری تھی، لیکن چیف منسٹر پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوگا نا، پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میرے انڈر تھا، لیکن بی آر ٹی کی میٹنگز چیف منسٹر ہاؤس میں چیف منسٹر اس کے پرنسپل سیکرٹری کال کرتا تھا، چیف منسٹر کو چیئر کرتے تھے۔ ایک میٹنگ میں میں نہیں ہوں، نہ مجھے بلایا گیا ہے، میں نے گیا ہوں سوائے ایک میٹنگ کے جو میں نے خود ریکویسٹ کی تھی چیف منسٹر کو کہ جی یہ والی میٹنگ ہے، یہ ایشوز ہے، وہ ٹائم لائنز کا انہوں نے کوئی ٹائم لائنز کیا تھا، کوئی سروے کوئی رپورٹ آئی تھی انہوں نے جنریٹ کی تھی، اس پہ میٹنگ میں نے کہا اس پہ بلا لیں، میری بھی انپٹ لے لیں، عاطف کی بھی، 2-3 منسٹرز اور کی بھی لے لیں۔ ایک وہ میٹنگ میں تھا، اس بی آر ٹی سے تو میرا کوئی واسطہ ہی نہیں رہا، وہ تو چیف، ہاں اسمبلی میں میں نے ایز اے منسٹر ڈیفینڈ کیا بی آر ٹی کو، بالکل کلیکٹیو رسپانسبلٹی تھی، اپوزیشن کوسچن ریز کے ان کا رائٹ ہے۔ آئی ایز اے ممبر آف دی کیبنٹ، میں اوبیسلی انڈر اینی سرکمسٹانسز میں نے ان کو ڈیفینڈ کرنا تھا، یہ میں نے کیا ہے، میں نے بی آر ٹی کو، خٹک صاحب اور ان سب کو، لیکن جہاں تک بی آر ٹی کی ڈیلیوری کی اور اس کی بات ہے، وہ تو چیف منسٹر آفس اس کو بہتر بتا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہ 4 سال سے بی آر ٹی کی بات ہو رہی ہے، 2 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے، جنوری 2018 سے میرا خیال ہے اس وقت میں کچھ بھی کہہ دوں وہ بڑا نیگیٹو چلا جائے گا، تو میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر آفس اس کو دیکھتا ہے، ابھی بھی چیف منسٹر آفس وہ میٹنگ کرتے ہیں، وہ جس کو بلانا چاہیں اس کو بلاتے ہیں، مجھے کبھی نہیں بلایا ایز اے لوکل گورنمنٹ منسٹر، نہ میں گیا۔ جو عاطف کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں پہ یہ الزام ہے کہ کام نہیں ہونے دے رہے، نہیں تو بی آر ٹی بن جائے گی آپ کو نکال کے، اس لیے مطلب یہ تو اوبیسلی چیف منسٹر ہوگا، اس کی ٹیم ہوگی، وہ ڈیسائیڈ کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ اللہ کرے کہ بنے، ہماری یہ دعا ہے اور کوئی خواہش ہے کیونکہ ہماری حکومت ہے، لیکن یہ وہی بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ کون سا آرگنائز مافیا ہے جس کا وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ مافیا کو ڈیفیٹ ہوگی اور مافیا کی لڑائی ہو رہی ہے، اخباروں کی ہیڈ لائن لگی ہے؟ یہ تو میرے خیال میں نے بھی کل اس پہ ٹی وی پہ دیکھا تھا، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں، لیکن موسٹلی تو جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ جی یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، یہ مافیاز ہیں، تو اس کا اسپیسیفکلی مجھے بہرحال نہیں پتا۔ اچھا یہ جو چارج شیٹ ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، کیونکہ آفیشیل تو نہیں ہے، لیکن ٹیلی ویژن چینل جس کو دکھا رہے ہیں جس کے اوپر لکھا ہے کہ پروگرس ریویو آف ٹورزم ڈپارٹمنٹ ان دا لاسٹ 14 months، یہ اگر پروڈیوسر اسکرین پہ دکھاتے ہیں، اس میں سے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے
صرف پوری دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا تھا ٹورزم کے حوالے سے, لیکن جو اصل کام تھا وہ آپ نے نہیں کیا. مطلب انڈر-23 گیم ہمیں پتہ ہی نہیں آپ نے سب کچھ کرنا تھا. اسٹیٹس آف انڈر-23 گیمز آپ نہیں کروا سکے. 4 ہاکی ٹرفس آپ نے اسلامیہ کالج پشاور کوہاٹ ڈی آئی خان چرسدہ وہ نہیں آپ نے کیا. ارباب نیاز اسٹیڈیم جو ہے اس کی ٹائملی کمپلیشن ہے وہ نہیں ہو سکی. 3 ایتھلیٹک ٹارٹن ٹریکس آپ نے کہیں لگانے تھے وہ آپ نے لگا سکے. 14 مہینے میں اسپورٹس پالیسی آپ کی نہیں آئی ہے, اور یوتھ کارنیول آپ نے کروانا تھا وہ بھی نہیں کروایا. اس کے علاوہ آپ نے کلچرل ڈسپلے سینٹر کھڑا کرنا تھا اسلام آباد میں, وہ نہیں ہوا. یہ تو کبھی بھی کسی پروگرام میں کسی کو جس نے یہ بنائی ہے ان کو بلا کے ان کی پرفارمنس بھی چیک کر لیں, میری پرفارمنس بھی چیک کر لیں, اور ٹی وی پہ نہیں, لیکن یہ چیزیں جو اب آئی ہیں کہ یہ کرنا تھا آپ نے, یہ نہیں کرنا تھا آپ نے. یہ دیکھیں انڈر-23 گیمز کرنا تھا. 9 سال بعد نیشنل گیمز ہوئی ہیں پشاور میں. 9 سال بعد, 9 سال نہیں ہوئے. اس کے بعد ریوائیول آف اسکواش کا, اس کے بعد جو ٹورزم میں کام ہوئے ہیں, ٹورزم اتھارٹی بنی ہے, 14 نئی ڈیسٹینیشنز کے روڈز کے ٹینڈر ہو گئے ہیں. کے پی ٹورزم اتھارٹی بن گئی ہے. پولیس کے لیے گاڑیوں کا نفری کا 40 کروڑ کی اپروول ہو گئی ہے. جو 4 نئے ٹورزم زونز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے. سیکشن 4 لگ گیا ہے. بدھسٹ ٹورزم بھی اسی کا حصہ ہے. بدھسٹ ٹورزم بھی اسی کا حصہ ہے. ریلیجس ٹورزم اسی کا حصہ ہے. جو اس دفعہ ٹورسٹ آیا ہے جو ریکارڈ پہ ہے کہ پچھلے سال اس دوران میں جو آیا تھا فار ایگزامپل 55,000 تھا, وہ اس دفعہ بڑھ کے 2,05,000 ہوا ہے. اچھا, کتنے سے بڑھا ہے؟ 55,000 سے 2,05,000 پہ گیا ایک سال میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تک یہ 1.5 سال میں اور کتنے منسٹرز کو فارغ کیا گیا ہے کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے. ان کے تو نام ہی نہیں پتا نا, فارغ کیسے کریں. تو یہی تو بات ہے. مطلب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جی یہ کر رہے تھے, کنسپریسی کر رہے تھے. تو جو 20 بندے پنجاب میں گروپ جنہوں نے بنایا اور جن کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی, جن کے ساتھ ان کے معاملات بھی طے ہوئے کہ جی ان کے جو جینوئن. اچھا, لیکن یہ ارباب نیاز اسٹیڈیم جو ہے یہ کیا ہے؟ ارباب نیاز اسٹیڈیم پچھلے دور کا ایک پروجیکٹ ہے جس پہ تقریباً 1.5 ارب روپے لگنا ہے, اور کام اس پہ شروع ہے. وہ 2013 کے بعد کنسیو ہوا ہے جی, اور لیکن نہیں ہوا کمپلیٹ نہیں ہوا. اور یہ جو 4 ہاکی ٹرفس ہیں, ایسٹرو ٹرف جو ہاکی کے لیے, اس کے علاوہ کافی بن بھی گئی ہیں. دیکھیں اگر فرض کریں 100 کام کرنے ہیں اور 100 میں سے 85 ہو جائیں, 85 کی اس میں لسٹ نہیں ہے, اور جو 15 نہیں ہوئے وہ لسٹ کہ جی یہ کام نہیں ہوئے. تو دیکھیں اب 100 کام. اچھا, یہ پتہ نہیں ویسے کس نے نکالی ہے, بیکاز کل ولید سینیٹر ہمارے پاس آئے تھے پی ٹی آئی کے, ان کا یہ کہنا تھا کہ مسئلہ ڈسپلن کا ہے, کوئی انکمپیٹنس کا ایشو نہیں ہے, نہ آپ پہ کوئی کرپشن کا چارج ہے. یہ ڈسپلن وائلیٹ آپ نے کیا. دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب, مزے کی بات ہے, ہم نے ڈسپلن وائلیٹ کیا, ایشوز تھے, پرابلمس تھے, ٹھیک ہے. پرائم منسٹر کو ہم نے کہا کہ جی ہم ملنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا میں آؤں گا, ملوں گا, ٹھیک ہے. ڈیووس کے بعد آبویسلی اس سے پہلے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ, لیکن وہ بیزی تھے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایشو ہے کسی کے بیچ میں تو اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ میں ایک سائیڈ آف دا سٹوری میں بتاؤں اور عاطف دوسری سائیڈ آف دا سٹوری بتائے, ٹھیک ہے. مجھے سن لے اور اس کو نہ سنیں. آپ کی سٹوری سنی ہی نہیں گئی, آپ کا پوائنٹ آف ویو سنا ہی نہیں گیا. ایکچوئل تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم پہ چارجز ہیں, ایلیگیشنز ہیں, یا جو بات یہاں تک پہنچی ہے, وہ تو جو بھی بات ہے وہ تو ہمارے سامنے رکھے, ہمیں بتائیں کہ جی آپ کی چارج شیٹ ہے, یہ آپ نے جرم کیا ہے, یا وہ ہم پروف کر سکے کہ جی ہم نے نہیں کیا, یا ہم نہ پروف کر سکے تو اس کے بعد اگر ہمیں کہہ دیں کہ جی آپ کی ضرورت نہیں, ہم خود ہی بیگ اٹھا کے چلے جاتے. پرائم منسٹر نے ملاقات ہی نہیں کی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ملاقات نہیں کر پا رہے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہیں عاطف خان اور شاہراہ ترکی, اور دونوں کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملنے کی بہت کوشش کی گزشتہ 15-20 دن میں, اپنی شکایات, اپنا معاملات جو ہیں ان کے سامنے رکھنا چاہتے تھے, لیکن وزیر اعظم سے ملاقات ہو نہیں سکی. یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یار اس کی کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم نے آپ سے ملاقات نہیں کی, جبکہ آپ سینئر منسٹر ہیں کے پی کے, اسٹار پرفارمر کہتے رہے, کوئی وجہ ہی ہوگی کہ نہیں ملاقات کی آپ سے؟ ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں بھی نہیں پتہ, آنیسٹلی پرائم منسٹر بہتر جانتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر کو انہوں نے جو بھی سٹوری بتائی ہے. کنہوں نے؟
جو کنسپیریٹرز ہیں جنہوں نے کنسپیریسی کا الزام تو آپ پہ، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ عاطف کی بات اور کل ہمارا کاشف کے ساتھ پروگرام کنسپیریسی ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے، لیکن ہمارے خلاف آپ لوگوں کے خلاف ہوئی، اوبویسلی ہمارے خلاف ہوئی ہے، ہمیں سائڈ پہ کیا گیا ہے، کسی اور کو تو نہیں کیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ جو ان کو جو قصہ بتایا گیا ہے وہ جیسے بھی انہوں نے پتہ نہیں کیا بتایا ہے کہ ہی ہیڈ ٹو ٹیک ڈیسیژن۔ اب پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ان کو قصہ ایک دن میں بتایا گیا ہو۔ نہیں دیکھیں، یہ ممکن ہے کہ وزیر اعظم کو گزشتہ کئی ہفتوں سے بالکل آپ کے خلاف کسی نے بریف کیا ہو۔ یہ ایونٹس ہیں جو انہوں نے اوبویسلی پرائم منسٹر کے تو اس وقت ہم قریب نہیں ہیں، ان کے قریب تو وفاق میں جو ہیں وہ ہیں جو زیادہ ان سے ملتے ہیں، ان کی میٹنگز ہوتی ہے، انٹریکشن ہوتی ہے۔ میری اور عاطف کی تو پچھلی گورنمنٹ میں کیونکہ ایک صوبہ تھا، ان کے فوکس تھا تو ان کے انٹریکشن ہوتا تھا، ابھی تو ہماری انٹریکشن کم ہوتی ہے، تو جو ان کو زیادہ چلتے طریقے سے ان کے کان میں یا ان کے ذہن میں یا ان کو کس طریقے سے ہماری پوزیشن پورٹرے کی گئی اوور دا پیریڈ آف ٹائم، بلڈ کرتے 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 آخر میں ایک ایسی چیز سامنے لا دی کہ جی ساری چیزیں ایونٹس ہیں، اوپر سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو اس کی وجہ سے دیکھیں پورا لنک بنا دیا گیا۔ اچیو کرنا کیا چاہ رہے تھے آپ؟ کیا جا کے وزیر اعظم کو بتانا چاہ رہے تھے؟ کیا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں ہمارے کنسرنز ہیں گورننس کے، ہمارے کنسرنز ہیں وہاں پہ بڑھتی ہوئی کرپشن جو ہمیں لوگ آ کے شکایات کرتے ہیں، وہ یہ فورم نہیں ہے جہاں پہ ہم اس کو ڈسکس کریں۔ لیکن الزام بھی یہی کہ آپ میڈیا پہ یہ ڈسکس کر رہے تھے۔ دیکھیں میڈیا پہ ہم نے کیا ڈسکس کر رہے تھے اور ڈاکومنٹس لیک کرنے والے۔ ڈاکٹر صاحب کون سی، دیکھیں آپ کبھی کسی کو مجرم نہیں ٹھہراتے جب تک ایک واقعہ ہو نہ جائے۔ آپ میڈیا پروگرامز میں نہیں گئے؟ کب گئے آپ دونوں؟ ایک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک ہفتے سے چل تو رہا تھا مسئلہ۔ ڈی نوٹیفیکیشن، جب شوکت یوسف سے ایکسپلینیشن دیتے پھر ڈی نوٹیفیکیشن سے پہلے آپ ایک سٹیٹمنٹ، ایک پروگرام ہمارا بتا دیں کہ جہاں پہ ہم گئے ہوں۔ اور آج بھی ڈی نوٹیفیکیشن کے بعد بھی آج بھی ہم آپ کے پروگرام میں گئے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کنسرن ہیں، لیکن وہ ہم پراپر فورم پہ پرائم منسٹر کے سامنے رکھیں گے۔ وہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، پرابلمز ہیں، لیکن وہ ہم پرائم منسٹر کے سامنے بتائیں گے، مطلب میڈیا پہ یا چینلز پہ یا کسی بھی لیول پہ ہم نہیں بتانا چاہتے۔ نہیں، لیکن اگر وہ کنسرنز پچھلے 2 ہفتے میں تو نہیں آئے ہوں گے نا، وہ کنسرنز تو کئی مہینوں سے چل رہے ہوں گے، تو کئی مہینوں میں تو آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی وزیر اعظم پاکستان۔ اس میں میں آپ کو 2 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کنٹینیوسلی خان صاحب کو بولتے رہے۔ ایک تو جو آپ نے یہ کنسرنز ان کو پہلے بتائے؟ بالکل، گورننس کے کنسرنز ہیں، کرپشن کے کنسرنز ہیں، اقربا پروری ہے، تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیں ایک تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آبویسلی پرائم منسٹر پہ بہت زیادہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک جو حالات ہیں ان کا پریشر ہے، معیشت کا بھی ہے، معیشت کا ہے، اکانومی کا۔ دوسری بات پنجاب میں سازش ہو رہی، پنجاب میں جو حالات ہیں اس کی پرابلمز ہیں، جو انٹرنیشنل چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کے پلیٹ پہ اتنی چیزیں تھیں کہ جب میں نے 2-3 دفعہ ان سے بات کی تو وہ کہتے تھے کہ یار کے پی میں اتنا کوئی خاص وہ نہیں ہے، چلو خیر دیکھتے ہیں، اور یہ باقی جگہیں ان کو زیادہ، اور اوبیسلی تھی بھی ان کے لیے امپورٹنٹ زیادہ، پنجاب زیادہ امپورٹنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے، انٹرنیشنل سینیریو زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم بولتے رہے ان کو 2-3 مہینے سے، لیکن انہوں نے شاید اس وجہ سے توجہ نہیں دی۔ دوسری بات، میں اگر پرسنلی آپ کو اپنی بات بتاؤں یا اگر شاہرام کی بات بتاؤں، ان کے ذہن میں آبویسلی ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ یہ ضرور ہوگا کہ یار یہ چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے تو یہ باعث یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ بھی ہیں، تو اس کو اور مجھے تو وہ ایک ہی سمجھتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ سائمیز ٹوین ہیں آپ لوگ دونوں اکٹھے کے ایک کیوں سمجھتے ہیں؟ انہوں نے 2015 میں جوائن کی ہے، آپ 2007-8 سے ہیں پارٹی میں، ان کے ذہن میں خاندان بھی مختلف ہیں، تو ایک کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ذہن میں شاید یہی بات تھی کہ یہ صرف اپنی ذات کی وجہ سے یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ اور جو آپ نے ایم پی ایز کی بات کی، میں چونکہ سینئر منسٹر تھا، پارٹی میں بھی سینئر تھا، ایم پی ایز میرے پاس آتے تھے روزانہ، آفس میں بھی، اسمبلی میں بھی، دیکھیں یہ چیز نہیں ہو رہی، یہ کسی کی جائز ناجائز، کسی کے فنڈ کا، کسی کے ٹرانسفر کا، کسی کا جو بھی ان کے ایشوز تھے گورننس کے تھے، تو مجھے بار بار کہتے تھے کہ آپ پرائم منسٹر سے کہیں۔ میں کہتا تھا کہ یار میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ پھر ظاہری بات ہے خان صاحب کے ذہن میں آتا ہے اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا تو آپ ایک اوپن خط لکھتے تھے جیسے کہ پنجاب میں لکھا جاتا ہے تو کہ مجھے ہمیں یہ ریزرویشنز ہیں، وہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ وہ پھر اگین یہ آتا کہ جی یہ اپنے ایم پی ایس نے جب مجھے کہا تو میں نے کہا آپ خود جا کے ملو۔ لیکن ایک پریسیڈنٹ تو اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ چیف منسٹر سے ناخوش ہیں تو آپ ایک اوپن خط لکھیں تو وہ تو اور میڈیا کو دے دیں۔ وہ تو ایم این اے ہے، تو ان کا شاید یہ تھا کہ یہ تو چیف منسٹر نہیں بننا چاہتا، میں ایم پی اے ہوں، شاید یہ تھا کہ یہ ایک وجہ اس میں جو ضروری ہے وہ یہ ہے سمجھنے کی کہ ایم پی ایز آتے تھے، مسئلے بتاتے تھے، میں ان کو کہتا تھا کہ آپ خود جا کے خان صاحب سے بات کرو، وہ کہتے تھے خان صاحب ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔
تو آپ ہمیں ٹائم لے کے دیں. میں نے کہا میں ٹائم لے کے دوں گا, پھر بھی یہی ہوگا کہ جی یہ اس نے بھیجے ہیں. اچھا, لیکن یہ شارم اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ مل نہیں سکے اور فارغ ہو گئے اور ڈی نوٹیفائی ہو گئے؟ پنجاب میں 20 ایک ریبل گروپ ہے فارورڈ بلاک کا, اس کو جا کے پرائم منسٹر نے ملاقات کی ہے. کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں پرائم منسٹر جو ہیں وہ اتنی احتیاط سے, اتنی محبت و شفقت سے پیش آ رہے ہیں ریبلز کے ساتھ, اور آپ لوگ جو ہیں آپ کو سنے بغیر؟ I don't know, I mean اللہ ہی جانتا ہے. I mean Prime Minister knows it better. اور میں کہتا ہوں I would not blame the Prime Minister at the point, کیونکہ Prime Minister ان کے جس طرح عاطف نے کہا ان کی 50 چیزیں ہوتی ہیں اور فٹافٹ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. جن لوگوں نے جس طریقے سے اور the period of time اور جو لاسٹ میٹنگ میں جس طریقے سے اس کو بریف کیا, they are the one انہوں نے کوشش کی کہ میں ان کو آپ کا ایک قصہ بتاتا ہوں, مزے کی بات ہے. اس دن یہ جب خفگی چل رہی تھی, گلے شکوے یہ وہ, 2-3 دن پہلے ایک ایم پی اے آیا, اس کو کال کی, ہمارا بڑا اچھا پرانا پی ٹی آئی کا, تو وہ ایک بڑے امپورٹنٹ بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو صبح سے بات کی تھی, اس ٹائم بس ہم پہنچ گئے, تو اس نے اس کو کال کی کہ ٹھیک ہے آ جاؤ بیٹھتے ہیں. اس نے کہا میں آپ کو بھی بات کرتا ہوں, میرے تو آپ بھی بھائی ہیں دونوں, وہ بھی ہیں, تو میں اگر بیچ میں کوئی بات ٹھیک کر سکوں. تو جس امپورٹنٹ بندے کے ساتھ بیٹھا تھا اس کو کہا یار میں جا رہا ہوں ان کے ساتھ, تو تم اس کو کہا آرام سے بیٹھو, کیا ضرورت تمہیں, دونوں لڑ رہے ہیں, دونوں میں سے جو بھی گرا فائدہ ہمارا ہی ہے. اب یہ بڑے امپورٹنٹ بندے کی بات ہے, یہ ایک نہیں ہے. دیکھیں میں نہیں بتا سکتا, یہ وقت پہ بتائیں گے, لیکن میں آپ کو دوسری بات بتا رہا ہوں. جس نے کنسپریسی کی ہے اس کا بھی وقت آنے پہ نام بتائیں گے, وہ ہمیں پتہ چل گیا. آپ نے کہا پرویز خٹک محمود خان کے ساتھ گئے, اس کے علاوہ کیا دیکھیں میں آپ کو دوسری بات بتا رہا ہوں. تیسرا بھی کوئی ہے؟ دیکھیں یہ پوری فلم ہے نا, ایک سین ہے نا, ڈاکومنٹری نا, ڈاکومنٹری کر لیں, فلم کر لیں, پورا ایک ایونٹس ہو رہے ہیں نا, راجنیتی ہے, اور یہ بڑی ظالم ہے. راجنیتی تو اسٹیٹ کرافٹ کو کہتے ہیں ہندوستان. نہ بس ادھر تو راجنیتی, اب ہم دونوں کا مسئلہ یہ ہے ہم کوئی ضرورت سے زیادہ اسٹریٹ ہیں, اچھا, اور ادھر جلیبی کی طرح سیدھا نہ, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جلیبی کی طرح سیدھا ہو بندہ تو وہ چلتا ہے, وہ جو بالکل اسٹریٹ لائن پہ چلتا ہے ان کا یا حال یہی ہوتا ہے جو میرا اور اس کا ہے آج. یا شکیل خان جو ہمارے بھائی ہیں, ان کا تو ذکر نہیں ہم کر رہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, مطلب ان کا کیا قصور ہے, یہ تو اس بیچارے فٹ ہوتے ہیں. چلے یہ آپ دونوں چلو ہم تو یہ چیف منسٹر بننا چاہتا تھا, آپ یہ کہنے کہ میں اس کے ساتھ تھا. شکیل کہاں اس بیچارے کا تو اس پورے سین میں اس کو کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس بیچارے نے کیا کیا. اس نے کیا کیا, اس نے حق اور سچ کی بات کی ہے. اس نے کہا ہے کہ جی فلانا بندہ میرے ڈپارٹمنٹ میں اور معاملات میں انٹرفیرنس کرتا ہے, میں نے چیف منسٹر کو بتایا اور ایکشن نہیں لیا جا رہا, اس کو روکا نہیں جا رہا. ہم نے سنا ایک بات نہیں کرنا چاہتا, بھی ایسے ہیں جن کو نوٹسز ذرا سرو ہو. دیکھیں میں آپ کو دوسری بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب, ایک تو سٹینڈ ہر بندہ نہیں لیتا, سٹینڈ چند لوگ لیتے ہیں. اب ہر ایم پی اے کو پتا ہے, منسٹرز کو پتا ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ وہ کون آ کے ہمیں کیا بتاتا تھا, اپنے دل کا بڑاس نکالتا تھا. وہ ہمارے پاس امانت ہے, وہ کیا ہے کسی پہ الزام نہیں لگاتے. آبویسلی ہم نے بھی کسی کو کچھ کہا ہوگا, انہوں نے بھی کہا ہوگا. سٹینڈ وہ لوگ لیتے ہیں جو کم لوگ لیتے ہیں. ہم نے سٹینڈ لیا کہ جی چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی, ہم تحریک انصاف میں آئے ہیں, نہ محمود خان کے خلاف ہیں نہ عمران خان کی پالیسی کے. دیکھیں محمود خان پرائم منسٹر چیف منسٹر ہے, اور چیف منسٹر وہ پرائم منسٹر کا ڈیسیجن ہے, وہ مجھ پہ اور عاطف پہ بائنڈنگ ہے انڈر اینی سرکمسٹانسز. یہی ایشو ہے کہ پرائم منسٹر نے ان کو چونکہ چیف منسٹر بنایا ہے. یہ تو پرسپشن ہے نا, یہ پرسپشن ہے. اگر کیبنٹ میٹنگز میں بھی الزام ہے کہ وہاں پہ بھی آپ ڈیفائی کر رہے ہیں. نہیں, اگر ہم کیبنٹ میں بیٹھ کے اگر ہم ووکل ہیں تو ہمارے کریڈٹ میں جانا چاہیے. اگر ایشوز آتے ہیں اور چیف منسٹر ہے, ہم اس کی ٹیم ہیں, ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ چیز ٹھیک ہے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اس میں کیا جرم ہے. اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو پھر تو کیبنٹ نہ بنائیں. ایک بریک میں لے لوں ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ سلجھ کس طرح سکتا ہے, کیا کرتے وزیر اعظم پاکستان کے معاملات بہتر طور پہ ہینڈل ہو سکتے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. خیبر پختونخوا کے ایکس سینئر منسٹرز عاطف خان اور شاہرام ترکی میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ناظرین, اس ڈی نوٹیفیکیشن سے پہلے کی بات بھی سننے میں آئی کہ مشتاق غنی صاحب جو کہ اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا کے, انہوں نے آفر کیا تھا کہ میں ان مسئلے کے درمیان میڈیٹ کر سکتا ہوں, نیگوشیٹ کر سکتا ہوں, کوئی حل نکال سکتا ہوں. وہ کیا ہوا, ایسی میڈیشن کیوں نہیں ہو سکی, یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے کہ مشتاق غنی صاحب نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ وہ تیار ہیں تصفیہ کروانے کے لیے؟ میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھی تھی, مشتاق صاحب نے کوئی کال نہیں کی, کوئی آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. آپ سے
مجھ سے بات کی تھی انہوں نے, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں, مطلب دیکھیں ہمیں اس چیز یہ کتنی پرانی بات ہے؟ یہ ڈی نوٹیفیکیشن سے میرے خیال میں شاید 1 دن یا 2 دن پہلے کی بات ہے. تو مطلب ہم تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اگر سننا چاہتے ہیں کوئی بھی نیوٹرل بندہ یا بندے وہ سننا چاہتے ہیں کہ جی آپ پہ یہ الزامات ہیں, آپ اس کی کلیریفیکیشن کر دیں, اگر مطمئن ہو تو ٹھیک ہے, نہ مطمئن ہو تو ہم ویسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں چپ کر کے, پھر بھی بیٹھے رہیں گے. لیکن ایک چیز اس میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک ایسا ایک فیکشن ہے پارٹی کے اندر جو نہیں چاہتا کہ ہم دونوں یا ہم دونوں جیسے اور لوگ ہوں اس کیبنٹ میں, کیونکہ ہم کچھ چیزوں کو ریزسٹ کرتے ہیں, اور اگر ہم دونوں نہیں ہوئے تو واک اوور مل جائے گا اور نقصان ہوگا. نقصان ہمارا نہیں, پی ٹی آئی کا نقصان ہوگا, پرائم منسٹر کا نقصان ہوگا, اس ویژن کو نقصان ہوگا, کیونکہ ہم ابھی بھی یہ چاہتے ہیں. دیکھیں ہم منسٹر نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ کرے یہ صوبہ چلے, اللہ کرے یہ پاکستان چلے, ہم گھر بیٹھے اپنا کاروبار کریں, خوش رہیں, زندگی گزاریں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم منسٹر ہوں یا نہ ہوں, لیکن کام ٹھیک ہو جائیں. اگر ہمارے بغیر کام ٹھیک ہوتے ہیں اچھی بات ہے, 100 بسم اللہ. کیا خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے اندر کیا کوئی ایسی نیوٹرل شخصیات ایگزسٹ کرتی ہیں اس اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی میں خیبر پختونخوا میں, جو آپ لوگوں کا مسئلہ اگر سنتے تو اس کا تصفیہ ہو سکتا تھا, اس میں کوئی بحث ہو سکتی, نیگوسیشن ہو سکتی؟ خیبر پختونخوا میں لیڈرشپ میں اس وقت گروپس ہیں. اچھا. اور نیوٹرل ایک آدھ لوگ ہیں جو ہیں, لیکن موسٹلی جو ہیں وہ ادھر آن ون سائڈ اور آن دی ادر سائڈ ہیں. تو اگر دیکھیں ہم نے پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کیا کی تھی, ہم نے پرائم منسٹر کو کہا, عاطف نے بھی کہا, ہم نے کہ جی ایشوز ہیں اور بیٹھنا ہے, ارجنٹ ہے, پرابلمس ہیں. پلس تو پرائم منسٹر نے جواب ہی نہیں دیا؟ نہ اوبویسلی انہوں نے جواب دیا, اللہ ان کا بھلا کرے, ہی از آلویز رسپونڈڈ. یہ میں نہیں کہوں گا, اور ہمارے لیڈر ہیں ان کے بزی اسکیجول ہے, تو ایک دم میں کہوں کہ جو ملنا چاہتا ہوں مجھے نارملی پچھلے گورنمنٹ میں کہہ کہ کل آ جاؤ, شام کو آ جاؤ, اگلے دن آ جاؤ. ابھی تو پورا اسکیجول ہوتا ہے تو اس کو بیچ میں نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک خواہش کی تھی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر مجھ پہ اور اس پہ کوئی الزام ہے, ٹھیک ہے, سامنے ہمیں بٹھائیں اور جنہوں نے لگائے ان کو بھی بٹھائیں, ہم اپنی بات کریں. وہ اپنی دیکھیں, میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بریک میں بھی بات کر رہا تھا, اگر رنگے ہاتھوں بندہ دن دہاڑے کسی پہ گولی چلا دے اور اس کے 10 گواہان ہوں, تو بھی جب عدالت میں جاتا ہے تو جس نے قتل کیا ہوتا ہے, جس پہ گواہان ہوتے ہیں اور دن دہاڑ ہوتے ہیں, اس کو بھی سنا جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہوں, یہی آپ کے خلاف گواہان ہے, یہ ثبوت, یہ چیز ہے, آپ ایکسپلین کریں, آپ ڈیفینڈ کریں گے اپنے آپ کو. ادھر تو ڈیفینڈ ہی نہیں کیا گیا. مطلب اپنا ہمیں یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا بتایا ہے. ایک تو ہمیں یہ پتہ نہیں, ہمیں انفارمیشن آئی ہے, لیکن جب وہ خود بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. دوسری بات یہ کہ ہماری سائڈ آف دا سٹوری کیا ہے, 2. تیسری بات یہ کہ ہمارا قصور کیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. واٹ ہیو وی ڈن رانگ؟ اگر ہم نے کنسرنز نہ شو کریں, اس کو آئیڈینٹیفائی نہ کریں, تو پھر تحریک انصاف میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دوسری بات یہ, جیسے عاطف نے کہا, یہ 7 سال ہم منسٹر تھے, اس سے پہلے تو ہم نہیں تھے. تو کیا اگر یہ منسٹری نہیں ہے تو اللہ کا بڑا کرم مجھ پہ بھی ہے اور اس پہ بھی. یہ بھی اپنے گھر میں رہتا ہے اور میں بھی اپنے گھر میں رہتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو کل تھا اور آج نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے شان میں کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ بالکل کلیئر ہے. صحیح. تو عاطف خان صاحب, اب اگر اس کو ریزالو ہونا ہے, پارٹی کے اندر ایک فشرز ہے, یہ ایک شزم ہے, یہ ایک فالٹ لائن ہے, تو کیا ہو کہ پرائم منسٹر کوئی کمیٹی بٹھائیں جو دونوں سائڈز کو سنیں, یا پرائم منسٹر خود سنیں گے تو معاملہ حل ہوگا؟ میرے خیال میں تو پرائم منسٹر خود سنیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ سوری اوبیسلی ان کی ہماری ان سے اتنی ایسوسیشن ہے, یا ان کی ہمارے ساتھ اتنی ایسوسیشن ہے. میرے خیال میں ہمیں تو یہ تو اگر 2 بھائیوں کا آپس میں, تو بڑا ان کو بٹھا کے پوچھتا ہے کہ جی کیا مسئلہ ہے, تو میرے خیال میں اگر خود وہ بٹھا کے سنیں اچھی بات ہے. اگر وہ مطمئن ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہم کوئی رکاوٹ ہیں, یا اگر ہمیں کیبنٹ میں نہیں ہونا چاہیے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر صوبہ چلے, ملک چلے, اللہ کرے بہتر چلے, اگر ہمارے باہر ہونے سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کرے صوبہ چلے, ملک چلے.
اچھا، آپ کو کیا خیال ہے کہ کیا اسلام آباد میں کوئی ایسی مضبوط شخصیات ہیں پرائم منسٹر کے آگے پیچھے جو پرائم منسٹر تک آپ کی بات نہیں پہنچنے دے رہی، جن کا دباؤ ہے وزیر اعظم پہ کہ ان کو نہ ملے، جنہوں نے ان کے کان بھرے ہیں، ان کے کانوں میں ڈالا ہے، یا ان کو ایک سرٹن پرسیپشن دے دی ہے؟ دباؤ تو میں پرائم منسٹر پہ نہیں مانتا کہ پرائم منسٹر دباؤ میں آئیں گے. ان کا ذہن بنا دیا. The chairman I know. نہیں ذہن بنا دیا. The عمران خان I know. ان کا ذہن بنا دباؤ میں نہیں دیا، آئے. دباؤ نہیں، ذہن بنا دیا. Obviously ایونٹس کریٹ کیے جاتے ہیں اس طریقے سے کہ کنٹینیوسلی نیگیٹو وہ ہے پرسیپشن ڈیولپ ہو گئی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ چلنے نہیں دے رہے، پتہ نہیں یہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، کنسپیرسی کر رہے ہیں. ہم تو ابھی بھی یہ کہتے ہیں، یہ بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے ہماری، یہ ہماری پارٹی ہے، عمران خان ہمارے چیئرمین، ہمارے لیڈر ہیں. ہم منسٹری ہو یا منسٹری نہ ہو، تحریک انصاف ہماری پہچان ہے. تحریک انصاف کے لیے ہم نے محنت کی ہے، اور ہمیں تحریک انصاف فون کریں، تحریک انصاف کون کرتے ہیں. ہاں بیچ میں ایشوز آتے ہیں، جس طرح عاطف نے کہا، اگر یہ پرسیپشن ڈیولپ کیا گیا ہے کہ ان کے بغیر نہیں چل رہا، وہ ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں. بالکل نہیں. دیکھیں نہیں، سی ایم کے ہٹے بغیر وہ ایشو ریزالو ہو سکتے. کیوں نہیں چیف؟ دیکھیں ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہٹانے کی بات ہی نہیں کی. کیوں ہٹائے ان کو؟ اگر پرائم منسٹر سمجھتے ہیں الزام تو یہی ہے نا. نہیں دیکھیں، وہ تو الزام الگ بات ہے، الزام الگ بات ہے اور ایکچوئل بات. محمود خان کون ہے؟ چیف منسٹر. چیف منسٹر کس کی چوائس ہے؟ عمران خان کی. عمران خان کون ہے؟ تحریک انصاف کا چیئرمین ہے. تحریک انصاف کون ہے؟ میں ہوں، عاطف ہے. اگر میں اپنی چیئرمین کے ڈیسیجن نہ مانوں تو پھر تحریک انصاف میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بوری اب اس طرح بند کروں اور جاؤں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ چیف منسٹر کو مانتے ہیں، لیکن اگر وہاں پہ کوئی ایشوز ہیں اور کنسرنز ہیں، جو ہم زندہ انسان ہیں، ہماری فیلنگز، اور اگر اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرے، یہ جرم نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم نے، اگر یہ جرم ہے تو پچھلے 5 سال بھی ہم نے کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں، دوبارہ بھی کریں گے، کیونکہ ٹھیک بات تو کریں گے نا. یہی تحریک انصاف کا عمران خان کی ہمیں بتایا گیا ہے، اور کسی کے خلاف سازش نہیں. یا ہم دونوں سازش کریں تو محمود خان کو ہٹا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز یہ دیکھ لیں کہ چیف منسٹر کے پاس بہت اختیارات ہوتے ہیں، فنڈز کے، پوسٹنگ ٹرانسفرز کے، ہر ایک چیز کے. تو اگر ہم نے کوئی ذاتی مفاد لینا ہوتا، ہم چیف منسٹر سے چپ کر کے بس اس کے ساتھ گڈی ہوتے، اور ہمارے حلقے میں فنڈز بھی آتے، ہمارے کام بھی ہو رہے ہوتے، ہمارے لوگ بھی بھرتی ہو رہے ہوتے. نہیں، نارمل روٹین میں جو آ رہے ہیں. لیکن اگر ہم ان کے ساتھ دیکھیں، چیف منسٹر کے خلاف کوئی سٹینڈ نہیں لیتا، کیونکہ یہ ہم جو کام کر رہے ہیں. آپ کا حلقہ کون سا ہے؟ مردان. اچھا ٹھیک. مردان پی کے 50 تو اور قومی بھی ہے ایک. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم لوگ مشکل کام کر رہے ہیں. ہم آسان کام تو یہ تھا کہ ہم بس چپ کر کے یار جو بھی ہے چلتا رہے. اچھا، اب یہ مجھے اس طرح سے بتائیں کہ آپ نے ٹورزم میں جو کچھ کیا، اور اب آگے آپ نے کیا کرنا تھا اگلے 2-2.5 برس میں؟ کیا ویژن تھا؟ وہ روڈ پاتھ کیا تھا جو اب فی الحال تو چیف منسٹر خود ہی میں رن کرنا چاہ رہے ہیں ٹورزم کو؟ انہوں نے پہلے بھی رن کیا ہے شاید 2-3 سال، لیکن ابھی میرا پلان یہ تھا کہ ایک تو ہم نے فرسٹ پرائرٹی ہماری تقریباً کوئی 1 ارب روپے کے ہمارے جو ریلیجس ٹورزم ہے، اس کے لیے ہم نے کافی کوششیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہاں سے تھائی لینڈ سے، کوریا سے، ان جگہوں سے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ زیادہ ہو جائیں گے ابھی. دوسری بات، جو ہم نے ٹورزم زونز بنائے ہیں، اس کے لیے ہم نے انٹرنیشنل لیول کے کنسلٹنٹ ہائر کر لیے ہیں. 14 جگہوں کی نئی ورلڈ بینک سے بھی آپ کا ریلیشن؟ ورلڈ بینک سے ہمارا ریلیشن ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہماری $40 ملین ڈالر کی، جس میں ہم ٹورزم کوریڈورز بنا رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ مل کے ٹورزم کوریڈور بنا رہے ہیں. وہ صرف روڈ نہیں ہوگی، وہ ٹورزم کوریڈور ہوگی. اسی طرح ٹورزم کی اتھارٹی بن گئی ہے، ٹورزم پولیس بن گئی ہے، اور جو پراپر ایز اے برانڈ پاکستان یا ایز اے برانڈ KP، اس کے لیے ہم نے پوری ٹیم اور اسٹریٹجی بنا لی ہے، جو کہ سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ پورا ہمارا ایک پلان ویزیبل بھی ہے. بہت شکریہ عاطف خان صاحب کا، شاہرام ترقی صاحب کا. آپ نے ساری ڈسکشن سنی، ہمارے سوالات بھی سنے، جوابات بھی سنے. فیصلہ آپ کا ہے. امید یہی کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان ذاتی طور پر اپنا وقت نکالیں گے، اس ایشو کو دیکھیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کسی بھی پارٹی کے اندر مختلف دھڑے، مختلف گروپ، مختلف آرائے، مختلف پوائنٹ آف ویو جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، لیکن پارٹی کی فشز جو ہیں وہ پارٹی کے لیے زیادہ خطرناک ہیں. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.